अंगूठी चोरी करने का इल्ज़ाम था तो भाई के हाथ ऊपर करके डांग लगा दी और बहन जो है उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाल खींचे गए। तशद्दुद क्यों ज़रूरी है, इस पे आज हम बहस करेंगे। और तशद्दुद पुलिस करती क्यों है और तरीके कौन कौन से हैं वो भी मैं आज सारे बताऊंगा आपको। पंजाब पुलिस के बारे में मशहूर है कि हाथी से भी मनवा लेते हैं कि ये चूंटी है। थाने में आया, नंगा कर दिया, लितर मारने शुरू कर दी। वो जहाँ जिस पे लिखा होता है आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, वहाँ कोई और लिखा होता है, लिखते हैं। वो बड़े हमारे जो जाले पुलिस वाले हैं, क्रिएटिव होते हैं। लितर की भी किस्में होती हैं। एक चमड़े का लितर होता है, गोल दायरे का लितर होता है ताकि वो चमड़े का, दूसरा पट्टे में बनाया जाता है और कहते हैं भिगो कर मारते हैं। एक चोर या डकैत कितने लितर बर्दाश्त कर लेते हैं? पॉइंट क्या होता है जहाँ पर वो ब्रेक होता है? एक कुराई था चोर, तो उसने 100 लितर खा ली आराम से और उसके बाद उसने कहा जी जनाब आप मुझे ये माचिस दे दें मेरे हाथ में, और फिर कहें मुझे मनवा के दिखा दें कि मेरे हाथ में माचिस है। सबसे अज़ियतनाक फिजिकल टॉर्चर क्या होता है? मेरे पहले एसएचओ थे, वो अक्सर रस्सा किया करते थे कि दोनों हाथ आपने पीछे बांध दिए, उसमें रस्सा गुजार के तो आपने ऊपर बाजू के सारे लटका देना। कितना तकलीफ दे हो तो वो तो 5-4 मिनट में बंदा बोलता है उसमें। CIA वालों के लिए मशहूर है कि वो करंट लगाते हैं। CIA का एक अपना स्टाइल है, उसे दहशत की अलामत बना दिया गया। मैंने लाशें देखी हैं कि मारते हुए तशद्दुद में जान चली गई, उठा के बाहर फेंक आए। एक खातून है, वो कहती हैं कि उनको करंट लगाया गया। ओढ़नी जो वारदातें चोरी करती हैं या बच्चे अगवा करने वाली ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको टार्चर किया जाता है, उनके लिए लेडीज़ पुलिस आती है। मैंने अक्सर इस तरह की कहानियाँ सुनी है कि कोई चोरनी पकड़ी गई, उसकी शलवार में चूहे छोड़ दिए गए, हो सकता है छिपकली भी छोड़ी गई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अज़ीज़ुल्लाह खान ऑफिशियल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लाहौर में होने वाले हालिया वाक़यात पर, जिसमें हमने देखा कि डिफेंस में बच्चों पर तशद्दुद किया गया। अज़ीज़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, ये माजी के वाक़यात भी हमारे सामने हैं जिसमें छितरोल की जाती थी, टॉर्चर किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। लेकिन अगर बात करें लाहौर की तो पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा। हम स्टार्ट करते हैं भाटी गेट में, मैनहोल वाला जो वाक़या था जिसके अंदर जो खातून गिरी अपनी बच्ची समेत, उसके शोहर पर तशद्दुद किया गया। उसके बाद हमने बेशुमार वाक़यात देखे और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले का एक इंसिडेंट है। अंगूठी चोरी करने का इल्ज़ाम था तो भाई के हाथ ऊपर करके डांग लगा दी और बहन जो है उस पर तशद्दुद किया गया, उसके बाल खींचे गए। आप भी पुलिस का हिस्सा रहे हैं, अब पुलिस वाले किस किस तरीके से टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करने का फ़ायदा क्या होता है, कुछ निकलता है? अच्छा अली, जब से पुलिस बनी है तो तशद्दुद तो इसमें ख़त्म नहीं हो सका। अब जो कहता है कि तशद्दुद ख़त्म हो गया या नहीं करना चाहिए, मेरे ख़्याल में वो झूठ ही बोलता है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थाना कल्चर चेंज करने की। अब थाना कल्चर की चेंज करने में जहाँ ये बात है कि जी तमीज़ से पेश आया जाए, वहाँ ये भी है कि जनाब तशद्दुद ना किया जाए। अब तशद्दुद क्यों ज़रूरी है, इस पे आज हम बहस करेंगे। और तशद्दुद पुलिस करती क्यों है और तरीके कौन कौन से हैं वो भी मैं आज सारे बताऊँगा आपको। अच्छा, ये जो आपने 3-4 इंसिडेंट बताए हैं, पहला इंसिडेंट आप देख लें, इसको अगर हम डिस्कस कर लें, गैर ज़रूरी तशद्दुद, इसको अब अगर कहा जाए कि एक बंदा जिसकी बीवी गटर में गिर गई, जिसकी बच्ची गटर में गिर गई, और आप उसको उठा के थाने ले गए और आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या तेरी बीवी भाग तो नहीं गई। दूसरा पूछ रहे हैं क्या तेरी बीवी ने खुद जंप तो नहीं किया। उसने तो खुद जंप किया है, मान जा तू और लिख के दे दे। फिर उससे कुछ साइन वाइन भी कराए गए जिस पे बड़ा रोला पड़ा, खप पड़ी। हालांकि उस पर कुछ को फिर मैंने क्लियर किया कि वो चीज़ें लीगली की गई थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। साइन कराना कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुद्दई को पता ही नहीं होता और उस वक्त की ज़रूरत ये होती है। मसलन ये कि आपने लाश मुद्दई के हवाले की, अब मुद्दई को क्या पता कि इसमें वो लाश ले रहा है, उसके कपड़े हवाले किए जा रहे हैं मकतूल के या जो भी है, तो वो साइन करा लिए जाते हैं, बाद में फिल किए जाते हैं। वहाँ ये नहीं होता कि उस पर आपने ये कर दिया। अब तशद्दुद उसे खामखा किया जा रहा है। SHO साहब उठा के ले गए और SP की मौजूदगी में बिलाल साहब वहाँ मौजूद हैं। बाद में बिलाल साहब वहीं रहे, SHO भी वहीं रहे और पता चला जी सुलह हो गई, बात ख़त्म हो गई, पैसे दे दिए गए। आज फिर वो जहाँ जाएंगे फिर ये हरकत करेंगे।
تشدد میں اس لیے تشدد بعض اوقات کیا جاتا ہے. میں تشدد کو 2-3 طریقوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. پہلا تشدد ہے کہ جو مجبوری ہے، آپ نے ریکوری کرنی ہے، چوری ہو گئی جس میں آپ نے ریکوری کرنی ہے، یا آپ نے کسی سے یہ منوانا ہے، اقبال جرم کروانا ہے، بلائنڈ مرڈر ہے، جو کچھ اور ہے جو نہیں بتا رہا ہے ایک شخص، آپ نے اس پہ تشدد کیا اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تو مان جا. اب وہ نہیں مان رہا، تشدد کیا، آپ نے بریک کر لیا، وہ مان گیا. دوسرا ہے آپ نے تذلیل کرنی ہے تشدد میں کسی بندے کی. آپ گئے، اس کو تھانے میں آیا، ننگا کر دیا، لتر مارنے شروع کر دی. تو یہ تذلیل ہے، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ جو کر رہے تھے صاحب، وہ جو داتا دربار والے ایشو والا، تو وہ تو سمجھ نہیں آ رہی کیوں کر رہے تھے، اور اسے منوا رہے تھے خام خواہ. اچھا، پنجاب پولیس کے بارے میں مشہور ہے کہ ہاتھی سے بھی منوا لیتے ہیں کہ یہ چونٹی ہے. ہاں، وہ مشہور مثال وہ یہی ہے نا کہ آپ ماری جائیں. ایک بندہ تو وہ کہتا ہے جی جان چھڑا لو، کیونکہ عدالت میں جا کے اس نے ماننا نہیں ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی ہاتھی کو چونٹی بنا دے، چونٹی کو ہاتھی بنا دے. وہ پھنسا ہوا بندہ ہے، ٹارچر تو آپ نے کرنا ہے. اب آج ہم جو چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پولیس میں تشدد کیا وجہ ہے کہ ختم نہیں کر رہی. اتنی حکومتیں آئیں، شہباز شریف صاحب، اور ابھی آپ دیکھیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جنہوں نے کہہ دیا کہ پولیس والا آپ جناب کر کے بولے گا. آپ جناب کیا بولنا ہے، ان کے کہنے کے بعد آپ دیکھیں کہ 4-5 انسیڈنٹ ہو گئے لاہور کے. اور آپ کو پتہ ہے لاہور کی بات تو یوں پھیلتی ہے، اور باقی پنجاب میں کیا ہو رہا ہوگا. آپ صرف لاہور کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی لاہور میں، کیونکہ لاہور میں ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، یہاں اتنے صحافی پھر رہے ہیں، یوٹیوبر پھر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے خبر آ جاتی ہے. تو آپ باقی اضلاع دیکھ لیں پورے پنجاب کے، آپ راجن پور دیکھ لیں، کیا راجن پور کی خبر آتی ہے؟ کیا لہیا کی خبر آتی ہے؟ نہیں آتی. وہاں ڈیلی یہ کچھ ہوتا ہے. دیہاتی تھانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، شہری تھانوں میں پھر بھی کم ہوتا ہے. دیہاتی تھانوں میں تو آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پھر ٹارچر سیل جو بنائے ہوئے ہیں مختلف پولیس افسران نے، وہ علیحدہ بنائے ہوئے ہیں، علیحدہ گھر لیے ہوئے ہیں. تھانے میں کیونکہ اب کیمرے لگ گئے، کیم لگنے کے بعد یہ ہوا کہ جی ہر بندہ دیکھ رہا ہے، لیکن تھانوں میں پھر بھی ہو رہا ہے. کیم لگنے کے باوجود بھی تشدد ہوتا ہے. پتہ نہیں آگے کوئی کپڑا ڈال لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جی ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے، اگر پولیس والوں سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہم ریکوری کہاں سے دیں. پوری دنیا میں انشورنس کا نظام ہے، اور جو چیز چوری ہوتی ہے وہ انشورنس کمپنیاں آپ کو دے دیتی ہیں. پولیس والے یا وہ جو ادارے ہیں وہ آپ کو چالان کر دیتے ہیں اس کو کہ اس نے یہ ایکٹ کیا، اس نے چوری کی، اس نے ڈکیتی کی. عدالت اس کو سزا دیتی ہے. لیکن منوانے کے لیے بھی تو اس پر تشدد کرنا پڑتا ہے نا. نہیں، وہ تشدد وہاں میں بھی وہاں بھی ہوتا ہو، لیکن اس لیول کا نہیں ہوتا. وہاں پانچا نہیں ہوگا، وہاں لتر نہیں ہوگا. وہ جہاں جس پہ لکھا ہوتا ہے آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے، اچھا یہ سیریسلی لکھا ہوتا ہے یا صرف لکھتے ہیں. وہ بڑے ہمارے جو جالے پولیس والے ہیں کریٹو ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. کریٹیوٹی ہے. لتر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک چمڑے کا لتر ہوتا ہے، گول دائرے کا لتر ہوتا ہے تاکہ وہ چمڑے کا، دوسرا پٹے میں بنایا جاتا ہے. اور کہتے ہیں بھگو کر مارتے ہیں. نہیں، بھگوتے تو کوئی نہیں ہے ایز سچ. وہ جو چمڑے والا ہے ہوتے ہو سکتا ہے اسے بھگویا جاتا ہو تیل میں، بٹ یہ جو دوسرے والا ہے یہ تو عام جو پٹا ہوتا ہے چوڑا 4-5 انچ کا، اس کا وہ لتر پیچھے ہینڈل بنا دیا اور آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا. اور یہ جو ابھی آپ مجھے ویڈیو ایک دکھا رہے تھے تصویر، جتنا بے دردی سے اس بچے کو مارا گیا یار. اور پھر اس میں بھی وہ مجھے یاد ہے کہ کچھ ایسے بڑے تگڑے کانسٹیبلز ہوتے تھے جو خاص ہوتے ہیں، وہ لتر مارنے کے بھی انہیں طریقے آتے ہیں کہ لتر کیسے ہونا چاہیے، کہاں لگنا چاہیے، کہ لتر مارتے ہوئے کوئی زخم نہیں آنا چاہیے، خون نہیں نکلنا چاہیے، خون نہیں نکلنا چاہیے. لتر ہو تو نیل پڑتے ہیں، خون نہیں نکلتا. بعض اوقات یہ ہے کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور مارنے کی بھی مخصوص جگہ ہوتی ہے. مخصوص جگہ وہی بیک ہے، ایک ہی جگہ ہے جو بیٹھنے کے بھی کام آتی ہے، وہی لتر کھانے کے بھی کام آتی ہے. تو اسی کو ہم نے بنایا ہوا ہے اور تشدد جاری ہے. جی ایک چور یا ڈکیت کتنے لتر برداشت کر لیتے ہیں؟ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جہاں پر وہ بریک ہوتا ہے؟ اچھا، اس پہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک کرائی تھا چور رکن پور میں، سرکہ مویشی یعنی مال مویشی کی چوری کرتا تھا. تو میرے ایک تھانے دار صاحب تھے، وہ کرا رہے تھے، تو اس نے
100 لیٹر کھا لی آرام سے، اور اس کے بعد اس نے کہا جی جناب آپ مجھے یہ ماچس دے دیں میرے ہاتھ میں، اور پھر کہیں مجھے منوا کے دکھا دیں کہ میرے ہاتھ میں ماچس ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے. پہلے ہوتی تھی، اب تو چور جو ہیں وہ بڑے نازک چور آ گئے. اب تو ای چور ہیں، میں انہیں کہوں گا کہ ای چور ہیں. پہلے جو تگڑے چور ہوتے تھے وہ تو انہیں اب 200 ماریں 300 ماریں پرواہ ہی نہیں کرتے تھے. آپ انہیں رسے پہ لٹکا دیں پرواہ ہی نہیں کرنی، بولنا ہی نہیں ہے. انہوں نے قسم اٹھائی ہوتی تھی کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، نہ گالی دینی ہے پولیس والوں کو، نہ بولنا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس جو کیے جائیں آپ ان کے ساتھ. اب یہ جو 3rd ڈگری ٹارچر ہوتا ہے، طریقے کون کون سے ہیں؟ جہاں تک میں نے سنے، میری انفارمیشن میں ہے، باقی آپ اضافہ کیجیے گا. منجی لگاتے ہیں، ٹانگ لگاتے ہیں، رولر کوئی پھیرتے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں؟ اچھا یہ جتنے بھی طریقے ہیں نا، بات یہ ہوتی ہے کہ جو اچھے پولیس آفیسر ہیں، اب جو کچھ تشدد پسند ہیں، کچھ تشدد پسند نہیں ہیں. جو تشدد پسند نہیں ہیں وہ تو کھڑا کر دیں گے، وہ جگانا شروع کر دیں گے، وہ ہاتھ چوڑے کر کے کھڑا کر دیں گے، وہ اوپر کوئی اس کو لکڑی پھنسا کے بازو میں کھڑا کر دیں گے ٹانگیں چوڑی کر کے. لیکن جو صحیح تشدد پسند ہیں وہ پھر جو آپ بتا رہے ہیں کہ منجی لگانا. منجی لگانا کیا ہوتا ہے؟ منجی لگانا یہ ہے کہ جو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے نا چارپائی کے ساتھ، ایک دونوں ہاتھ اوپر چارپائی پہ باندھ دیے، دو نیچے باندھ دیے، کھڑا کر دیا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کرسی بنانا، کرسی پہ وہ 2 کرسیاں رکھ کے، تو اسے جیسے چرخا نہیں لٹکایا ہوتا انہوں نے اس ٹائپ ڈنڈے کی کے وہ، ساتھ. ہاں وہ درمیان میں سے وہ گزار کے ڈانگ، تو اسے لٹکا دینا. کتنی دیر کے لیے؟ اب وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، وہ بولتا ہے نہیں بولتا ہے. بھاری جسم کے لوگ تو بالکل برداشت نہیں کر پاتے. دبلے پتلے جو میں نے اکثر دیکھا ہے، اور خاص طور کے کچے کے لوگ یا جو ہارڈ کرمنلز ہوتے ہیں، جو سالڈ باڈی والے ہوتے ہیں، انہیں آپ نہیں منوا سکتے ہیں. پھر وہ طریقے سے آپ انہیں پیار محبت سے منوا لیں تو اور ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جی رولر پھیرنا، اب دونوں ٹانگوں پہ آپ لٹا کے اوپر ایک وہ جو موٹی بانس ہوتی تھی اس پہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو آرام آرام سے پھیرتے ہیں. پورا ایریا آپ کا جو تھائیز کے مسل ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، چل نہیں سکتا بندہ. پھر ٹانگیں چیرنا، کہ دونوں ٹانگیں آپ نے دیوار کے ساتھ بٹھا کے تو آپ دونوں ٹانگیں اس کی چیرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیرا لگانا. پر چیرا لگانا جس کو کہتے ہیں. رسے پہ ٹانگنا. ہمارے جو میرے پہلے ایس ایچ او تھے وہ اکثر رسا کیا کرتے تھے، لیکن ڈکیتوں کے ساتھ، شرفا کے ساتھ نہیں ہوتا تھا. کہ دونوں ہاتھ آپ نے پیچھے باندھ دیے، اس میں رسا گزار کے تو آپ نے اوپر بازو کے سارے لٹکا دینا. اچھا، کتنا اور تکلیف دہ ہوتا ہوگا؟ وہ تو 5-4 منٹ میں بندہ بولتا ہے اس میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آسان تو نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں خاصا حوصلہ چاہیے کہ آپ جگارے پہ لگائیں اس کو. اگر کرنا چاہ رہے ہیں، بریک کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جگائیں گے 2-3 دن میں یا راتوں میں، سونے نہ دیں اسے. اچھا کھانا کھلائیں، کڑھائی کھلائیں، دودھ پلائیں، جس سے نیند آئے اسے، اور اسے سونے نہ دیں. سب سے اذیت ناک فزیکل ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں رسے پہ لٹکانا جو ہے، اسے دونوں بازو اس کے ختم ہو جاتے ہیں بندے کے. اور یہ چور ڈکیت ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر رسے کے ساتھ لٹکا کے بازو میں پراپر طریقے سے اس کا دوران خون بند ہو گیا تو اس کے بازو ختم بھی ہو سکتے ہیں. اور اکثر کیسز میں ہوا ہے کہ اس طرح بازو مفلوج ہو جاتے ہیں. پنکھے کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا ہے لٹکا دیتے پنکھے ہیں. کے ساتھ لٹکانا، پنکھا چلاتا تو کوئی نہیں ہے لٹکا کے. اونچی جگہ دیکھتے ہیں کہ جی اونچی جگہ ہو جہاں رسا ڈل جائے. پھر رولر پھیرنا جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ مردانہ قوت سے بھی محروم ہو جائے. اور اس ٹائپ کے کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں فریکچر بھی ہو جاتے ہیں. میں اکثر یہ دیکھا ہے کہ جی پولیس والے آتے ہی بیوقوفوں کی طرح مارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں نے یہ بات یہ بھی دیکھی، اور میں اکثر روکتا تھا، کہ آپ نے بندے پکڑے، گاڑی میں پیچھے بٹھا دیے. اب جو پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو بندہ آپ نے مشکوک پکڑا ہے وہ گاڑی میں نیچے بیٹھا ہوا ہے جو ویگن ہوتی ہے، اب جو بھی آئے گا اسے تھپڑ ماری جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ جس کو بٹھا رہے ہیں پیچھے تھپڑ ضرور مار رہے ہیں. اور تھپڑ کہاں مارا ہے؟ پیچھے مارنا ہے انہوں نے، جو گدی ہے آپ کی گردن کے نیچے والی جگہ. اور یہاں اتنی خطرناک جگہ ہے، اگر پراپر طریقے سے کسی کا ہاتھ لگ جائے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. احمد پور شرکیہ کی میں آپ کو بات سناتا ہوں. ایک ایس ایچ او صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح ایک بندے کو کان پکڑوا دیے سین میں. وہ خود ادھر ادھر ہوئے، اور منشی صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے، وہ آئے، انہیں جوش آیا، انہوں نے پیچھے سے کک ماری اسے، وہ بندہ مر گیا. کک سے؟ ککس، وہ پیچھے کک لگ گئی نا، پراپر جو ان کی جگہ پہ، مخصوص جگہ پہ لگ گئی، تو بندہ گیا جی.
اس کے بعد ایس ایچ او صاحب پہ بھی پرچہ ہو گیا, اس پہ بھی پرچہ ہو گیا, دونوں جیل میں گئے. تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں, جو ٹارچر ہیں, تو یہ سارا ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے. اور پولیس والوں کو کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ نے ٹارچر نہیں کرنا. اچھا, سی آئی اے والوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ کرنٹ لگاتے ہیں. سی آئی اے کا ایک اپنا سٹائل ہے, اسے دہشت کی علامت بنا دیا گیا, اور انہوں نے کہا جی اس کو کرنٹ بھی لگائیں. اب وہ نئی جو ایک آئی ہے کرنٹ لگانے والی, جو ملزم پکڑتے ہوئے آپ رکھتے ہیں, اکثر رکھتے ہیں, خواتین بھی اپنے پاس رکھتی ہیں بچاؤ کے لیے, تو اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. تشدد کے بہت سے طریقے ہیں, بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو بریک کرنا ہے. تشدد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کا ذہن بریک کرنا ہے, اس جگہ کو آپ نے کھولنا ہے. وہ ویسے بھی آپ بات کر کے اس سے اگلوا سکتے ہیں, آپ تشدد کر کے بھی اگلوائیں گے. اب لوگوں کا یہ جو ہمارے پولیس والے ہیں یہ نہیں دیکھتے آج کل کے نوجوان کہ یہ جو میں مار رہا ہوں اس سے اس کا آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے, کیا وہ بندہ بچے گا, مرے گا. کیمرے کی دنیا ہے, ہر آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, اور اب پاگلوں کی طرح آپ پیسے بھی لیتے ہیں تو پاگلوں کی طرح مارتے بھی ہیں, تو پاگلوں کی طرح بغیر وجہ کے. میں نے ایک فورینسک کے ڈاکٹر تھے, ان سے بات کی اس کیس کے حوالے سے, تو وہ بتاتے ہیں انہوں نے اپنی لائف میں اس طرح کے کیسز دیکھے, وہ رپورٹ بناتے تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ تشدد کیا جاتا ہے تو پروٹین نکلتا ہے اور وہ کڈنیز میں چل جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. کئی کیسز ہیں. نہیں دیکھیں, آپ مار رہے ہیں پولیس والے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے, کڈنی فیلئر ہے. اسی طرح آپ نے رسے پہ لٹکا دیا, کچھ ایسا ہو گیا, انسان ہے نا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسان کا پتہ تو نہیں اندر کیا ہے, کہ کیا پرابلم ہے, کیا بیماری ہے, اور وہ ایسے کئی حادثات ہو سکتے ہیں. بری طریقے سے مارتے ہیں, کہ میں نے لاشیں دیکھی ہیں کہ مارتے ہوئے تشدد میں جان چلی گئی, اٹھا کے باہر پھینک آئے ہیں. یہ پرائیویٹ لوگ مارتے ہیں یا پولیس والے ہی ہوتے ہیں؟ نہیں, پرائیویٹ جو ان کے نوکر ملازم ہوں گے ہو سکتا ہے وہ ساتھ شامل ہوں, لیکن موسٹلی پولیس والے ہی کرتے ہیں. اور ہر تھانے پہ خاص پولیس والے ہوتے ہیں جو تشدد پسند ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر ہوتے ہیں باقاعدہ اس کام کے, ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ جی اس طرح فلانا جو ہے وہ منجی لگانے کا ماہر ہے, فلانا جو ہے رسے پہ لٹکانے کا ماہر ہے, فلانا رولر پھرنے کا ماہر ہے. نئے ملازم جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ کوئی نہ کوئی پھر چند چڑھا دیتے ہیں. آپ نے اپنے کریئر میں خواتین کے ساتھ ٹارچر کے واقعات دیکھے؟ ایک ویڈیو میں نے آپ کے چینل پر ہی دیکھی تھی, ایک خاتون ہے, وہ کہتی ہیں کہ ان کو کرنٹ لگایا گیا. میرے خیال میں ایسا واقعہ تو کوئی نہیں ہوا خواتین کے لیے, نہ ہی ایسی کچھ خواتین ہم نے پکڑی. اوڑنی جو وارداتیں چوری کرتی ہیں یا بچے اغوا کرنے والی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹارچر کیا جاتا ہے, ان کے لیے لیڈیز پولیس آتی ہے. مرد حضرات کم ہی کرتے ہیں. اور ان کے لیے بھی یہی طریقے ہیں یا الگ طریقوں سے؟ نہیں, ان کے لیے یہ ہے, انہیں ڈرانا زیادہ ہوتا ہے. آپ ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, کسی نے تھپڑ مار لیا, تھپڑ کوئی لیڈی کانسٹیبل نے مار لیا. اب میں کل ڈسکس کر رہا تھا تو وہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو آپ بچے اور بات کر رہے ہیں بچی کی جس نے ہیرے کی انگوٹھی چوری کی, کہ جی ایک کانسٹیبل تفتیش کر رہا تھا. اب مجھے بتائیں کون سا کانسٹیبل ہے جس کو اختیارات ہیں کہ وہ تفتیش کرے؟ کانسٹیبل کو تو اختیار ہی نہیں ہے تفتیش کرنے کا. کرے گا تو وہی افسر جس کے پاس تفتیش ہے, جس نے کرنا ہے, جس نے ریکورنی آئی ہو ہے, اس نے کرنا ہے. اب یہاں سبھی لگے ہوئے ہیں, جو آئے گا وہ تھپڑ ماری جائے گا, گالی نکالی جائے گا. اور ایک ٹرینڈ جو بہت برا ہے کہ تھانے پہ آنے والی ہر عورت کو برا سمجھا جاتا ہے. تھانے پہ عورت گئی ہے, ہو سکتا ہے ملزمہ ہو, اس نے نہ کیا ہو, تو آپ اس کو گالی دیتے ہیں, آپ اس کو بری زبان میں کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کس ٹائپ کی گالی دے رہا ہے, کوئی کہے گا یہ فلانی ہے, یہ فلانی ہے. تو اس ٹائپ کی تھوڑا سا ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. تھوڑا سا نہیں, بہت ٹریننگ کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو آپ کے انسٹیٹیوٹ ہیں, جو کالج ہیں, چونگ کالج ہے, سیالہ کالج ہے, جہاں ان کو انیشل ٹریننگ دی جاتی ہے, تو وہاں ان کو سکھایا جانا چاہیے کہ تشدد نہ کریں. آپ کی چوری نہیں ہوئی, جس کی ہوئی ہے آپ اس کو سمجھائیں کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا, ہم جو لیگل طریقہ ہے وہ کریں گے. اچھا, لیکن میں نے دیکھا ہے مدعی چاہتا ہے کہ ٹارچر کیا جائے. مدعی سب سے پہلے کہتا ہے پولیس والے کو کہ 2 چھتر مارو, ساری باتیں بتائے گا. جیسے ہمارے آپ نے کہا نا کہ ایک پاکستان میں 2 قوانین ہیں. ایک جج صاحب کی ڈکیتی ہوئی تھی ریمیار خان میں, بڑا مشہور نام ہے جج صاحب کا, اور جج صاحب اینٹی پولیس تھے, ہائی کورٹ کے جج تھے. اب ان کی بیٹی کے گھر میں ڈکیتی ہو گئی تھی. اب آپ یقین جانیں جج صاحب کا بس نہیں چلتا تھا. یہ وہ جج صاحب تھے جو تشدد کے خلاف تھے,
جو کہتے تھے کہ نہیں تشدد نہیں کرنا، کوئی بندہ ایسا چڑھ گیا پولیس والا جس نے تشدد کیا ان کے سامنے، تو انہوں نے اس کے خلاف اس کو خود پکڑ کے حوالات میں بند کراتے تھے. تو ان دنوں وہ کہتے تھے ان کو مار دو، میری بیٹی کی ریکوری کرو. جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا ہمارا، کہ ہمارا اپنے لیے کوئی اور ہے، کسی اور کے لیے کوئی اور ہے. اب یہی کچھ یہاں ہوتا ہے. جب چوری ہوتی ہے بڑے صاحب کی تو وہ کہتا ہے میری تو ریکوری لے دو، مجھے نہیں پتہ. پھر پولیس والوں نے ایک اور طریقہ سوچا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے پھر فنڈ مقرر کیا ہوا ہے جہاں ریکوریاں رکھی ہوتی ہیں کروڑوں، اسی میں سے اٹھا کے اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. گھریلو ملازمہ والے واقعات ہیں. میں نے اکثر اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں کہ کوئی چورنی پکڑی گئی، اس کی شلوار میں چوہے چھوڑ دیے گئے. یہ کہانیاں ہی ہیں یا اصل میں کبھی کچھ ہوا ہے جو یار باتیں نکلی؟ ایسا میری پوری تعیناتی میں تو ہم نے نہیں کیا. کوئی کرتا ہوگا تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے ڈرانے کے لیے ایسا کیا جائے، کیونکہ خواتین چوہے سے زیادہ ڈرتی ہیں یا چھپکلی سے ڈرتی ہیں. ہو سکتا ہے چھپکلی بھی چھوڑی گئی ہو، پر میں نے ایسا کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی کرنے دی کبھی کسی کو. ہم نے کچھ واقعات دیکھے ہیں جس کے اندر پولیس والا ہے وہ ملزم ہے، وہ ڈکیتیوں کے اندر پایا گیا یا اس نے کوئی کرائم کر دیا. کیا پولیس والے دوسرے پولیس والے پر ٹارچر اس طرح کا تشدد کرتے ہیں، ان کو چھتر پڑتے ہیں؟ اچھا علی، اکثر تو نہیں کرتا، لیکن اس دفعہ میں نے سنا ہے کہ جو CCD کے ملازمین ہیں جنہوں نے غلط کیا ان پہ بڑا تشدد ہوا ہے، اور واقعی تشدد کیا گیا ہے. اور اسی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک اشتہاری تھے، جب میں جڑا والا میری پوسٹنگ تھی تو ایک ASI صاحب تھے جنہوں نے مجرم اشتہاری چھپائے ہوئے تھے، اور 3 مرڈر تھے اس میں، اور بڑا پریشر تھا کہ کس طرح اشتہاری کو پکڑیں. چھپایا ہوا اب اس کا ASI صاحب نے تھے. مجھے بتایا گیا کہ یہ ASI صاحب ہیں، اشتہاری ان کے پاس ہیں اور یہی پکڑوا سکتا ہے. اب میں نے اسے بڑے آرام سے پوچھا، پیار سے پوچھا، میں نے کہا یار بتا دے، ہر چیز کلیئر ہے، تیرے خلاف یہ چیزیں، یہ موبائل نمبرز، یہ سب کچھ، ان سے تیرا رابطہ. تو مان ہی نہیں رہا تھا. آخر مجبوراً میں نے انہیں کہا جی پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو ایک عام بندے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کو کیا جی وہی تھوڑا سا. وہ میرا SHO تھا غضنفر گجر، وہ لے گیا، 5 منٹ کے بعد آیا، اس نے کہا جی میں پکڑواتا ہوں بندہ. کیا اس کے ساتھ؟ اور ڈکیتی کے بندے اس کے پاس تھے، ڈکیتی ود مرڈر کے. ٹارچر کیا کیا اس پر؟ ٹارچر اسے تو میرے خیال کوئی لٹکایا تھا اس نے، یا پتہ نہیں 2 تھپڑ وپڑ مارے ہوں گے. میرے سامنے نہیں کیا، علیحدہ کیا گیا. میں آفس میں بیٹھا تھا اپنے، اور گجر وہ لے کے گیا تھا غضنفر. SHO تھا ستیانہ، مجھے آج بھی یاد ہے. تو اس کے بعد وہ بیچارے گئے، انہوں نے کہیں کو پشاور کے ایریے سے وہ بندے گرفتار کر کے آئے. انہوں نے کلاشنکوف سے 2 بچے بھی مارے تھے، اور میرے خیال 2 بڑے لوگ تھے جن کو مارا تھا. تو اس طرح ہوتا ہے. اور آج یہ جو چٹھا صاحب ہیں نا، یہ معاف نہیں کرتے ہیں. یہ میری اطلاع کے مطابق کہ پولیس والوں کو بڑی مار پڑی تھی جنہوں نے وہ بندے اٹھائے اور اس کے بعد کڈنیپنگ میں پیسے لیے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ گاڑی کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی خاتون کی، وہ بھی CCD کا تھا. تو ان کا صحیح ان کے ساتھ ہوا تھا. اگر ہم کمپیریزن کریں ویسٹ کے ساتھ، FBI آ گئی، CIA آ گئی، جو دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، ملیٹنٹس کو پکڑتے ہیں، جب ان کا دکھاتے ہیں، ڈاکومنٹریز بنی ہوئی ہیں کہ وہ ٹارچر کس طرح سے کرتے ہیں، اس پر بھی احتجاج ہوتا ہے. ہیومن رائٹس والے ہیں اس پر احتجاج کرتے ہیں، لیکن وہ تشدد نہیں کرتے. وہ بندے کو جگا کے رکھتے ہیں، وہ AC تیز کر دیتے ہیں، وہ میوزک لگا دیتے ہیں، وہ چھوٹے سے بکسے میں بند کر دیتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ ایک آدمی کو بٹھا دیں اور اس کو سیدھا کرسی پہ باندھ دیں، اس کا سر اوپر کر دیں اور اوپر ایک بالٹی لٹکا دیں یا کچھ ایسا جس میں پانی ہو، اور قطرہ قطرہ اس کے سر پہ گرے، پہلے 5 7 10 15 100 قطرے تو اسے آرام سے فیل ہوں گے. اس کے بعد ہر قطرہ اس کے سر پہ پتھر کی طرح لگے گا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں. واٹر بورڈنگ ہے، ہاں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں. اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کے ساتھ تو خیر دیگر بہت سے طریقے ہیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کی جان چلی جائے، یا آپ اس کی باڈی پہ وہ ٹارچر آپ کرتے ہیں جس سے نشان چھوڑے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے ماضی کے اندر ناخن نکال دیتے تھے، لیکن ناخن یہاں نہیں ہوا. پنجاب میں نے اپنی پوری سروس میں کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے کسی کے ناخن نکالے ہوں یا کسی پولیس آفیسر نے نکالے ہوں. یہ ٹریڈیشنل طریقے جو ہیں، جو صدیوں سے آ رہے ہیں، صدیاں تو میں نہیں کہوں گا، پاکستان بننے کے بعد یا پاکستان انڈو پاک میں جب تھا انگریزوں کا راج، اس وقت سے آ رہے ہیں، وہی ہیں. اس وقت بھی رسے پہ لٹکا ہے اور سینہ در سینہ چل رہے ہیں. پہلے جو پولیس تھی وہی کر رہی ہے، کیونکہ آج بھی وہی پولیس ہے جو اس وقت تھی. پولیس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، باوجود ٹل کا زور لگانے،
بہت زور لگایا گیا, کوئی تبدیلی نہیں ہے. حل تو کیا سارا ہونا کچھ چل چاہیے رہا ہے. پھر اس کا, کس طرح سے اس کو ختم کیا جائے یا نہیں ہوگا ختم؟ ان کا ٹریننگ ان کی جو اصل چیز ہے نا, جب انہیں آپ نے سپیریئر بنا دیا, وردی پہنتے ہی بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں بلا ہوں, میں تو مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا. وردی میں بیٹھا ہوا بندہ جب گاڑی چلا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے جو مرضی آ جائے میں رگڑ دوں اس کو, میں نیچے دے دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقی بھی سارے آپ اسی معاشرے میں سے ہیں, آپ کے بھائی, آپ کی باقی بچے, وہ بھی تو عام لوگ ہیں نا, آپ نہیں ہیں. لیکن ایک کنسیپٹ ہو گیا کہ میں سپیریئر ہوں, مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے, میرے سامنے کوئی نہ بولے. تو یہ ختم ہونا چاہیے اور انہیں جدید طریقے سکھانے چاہیے تفتیش کے. اور سب سے بڑی بات, قانون میں تبدیلی ہو کہ جی ریکوری آف سٹولن پراپرٹی ضروری نہیں ہے. تشدد ریکوری آف سٹولن پراپرٹی کے لیے کرنا اور بندے مار دینا یہ غلط ہے. اگر یہ سارا ٹھیک ہو جائے, ریکوری نہ ڈالنی پڑے, تو میرے خیال میں پولیس والے بھی سوچیں گے, چند لوگ کریں گے, پھر سب نہیں کریں گے, تو پھر انہیں قابو کیا جا سکتا ہے. جی سر بہت شکریہ. آج کے پوڈ کاسٹ میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہمارے پوڈ کاسٹ ہوں گے اس میں بھی ایجوکیٹ کریں گے. جی انشاءاللہ علی, آپ جو بھی بات کریں گے اس کا صحیح اور سچا جواب ہوگا. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.